पैसे लेके नौकरी देते हैं तो ये नाराज है, इसको मैंने मनाना है, इसको जाके गले लगाना है कि मैं मेरिट पे तुम्हें नौकरी दूंगा, मैं नौकरी बेचने नहीं दूंगा, मैं मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करूंगा। राइट्स की बात करेंगे, हम अपने राइट्स नहीं छोड़ेंगे, हम उन पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आई विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन एनीथिंग, किसी भी राइट पे बलूचिस्तान का कोई भी राइट हो। डैम केयर कोई नाराज होता है, कोई मुझसे खुश होता है। जहां बलूचिस्तान के राइट की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फोरम मुझे दिए, आप सुनेंगे मेरी लाउड वॉइस। आपसे छुप के बंद कमरे में किसी के साथ जाके कोई डील करके नहीं आऊंगा। 50% तो परसेंटेजेस में चला जाता है, तो पीछे रह क्या गया? मेरा कोई अजीज रिश्तेदार आपको सीएम सेक्रेटरीट पे नजर नहीं आएगा, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट पे नजर नहीं आएगा। जहां मुझे हमेशा आके मिली है, जो मैंने देखा है, वो मैं समझता हूँ कि हमेशा एक फीलिंग ऐसी आती है कि बलूचिस्तान जो है, वो ये जो यंग जनरेशन है, वो बलूचिस्तान को बहुत आगे लेके जाएगी। उसके बाद में वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के साथ भी मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है, और जब से वॉइस ऑफ बलूचिस्तान बना है तब से जो है मैं इसको फॉलो भी कर रहा हूँ, और इंटरेक्शंस भी हो रही हैं। और फिर हमने जिस तरह इसको प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे वॉइस ऑफ बलूचिस्तान को स्ट्रेंथन किया, तो वेरी वेल, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, योर डॉटर ऑफ सॉइल। और जिस तरीके से आप मेहनत कर रही हैं, तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। वीसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी कि मेरी भी जिस तरह बंगलजई साहब की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है एज मिलिटेंट्स की ज़िंदगी छोड़ के वापस एक नॉर्मल लाइफ की तरफ, तो एज चीफ मिनिस्टर दिस इज़ माई फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, और आई एम ग्लैड एंड हैप्पी कि आई एम हियर इन ब्यूटिंग्स। माई मेमोरीज, और ये मेरी मेमोरीज में हमेशा यादगार दिन के तौर पे रहेगा इंशाल्लाह ताला। पैनलिस्ट में शायद रंद ओल्ड फ्रेंड, और इसी तरह मैडम रुबाबा बुलेदी साहबा कोलीग हैं, और नो डाउट आयरन लेडी, और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। और कल हमने डिसीजन किया गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में कि हम इनको 17 इम्तियाज़ जो है उससे नवाजने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को लिखेंगे। सॉरी, मैं आपको कट ऑफ करूंगी। जैमर्स प्लीज क्लोज कर दें, पीटीवी पे लाइव नहीं जा रहा, लाइव ट्रांसमिशन शुरू हो जाए। जैमर्स प्लीज बंद कर दें सर, प्लीज। उसके बाद बंगलजई साहब, वेलकम टू अ नॉर्मल लाइफ। मैं समझता हूँ कि आपका आज़ादी बहुत मुबारक है, और आपको हम बड़े खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं, बावजूद इसके कि आप जिस रास्ते पे थे, आपने जो रास्ता चुना था, वो रास्ता गुमराही का था। उस गुमराही के रास्ते में हमारे बहुत प्यारे हमसे छीने गए, लेकिन इस रियासत की खातिर, इस खूबसूरत मुल्क की खातिर, इधर के लोगों की खातिर, हम आपको बड़े खुले दिल के साथ वेलकम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आपकी हर मुमकिन मदद करेगी, जहां आप खुद, आपकी फैमिली रिहेबिलिटेट हो, जहां सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो, वहां गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आपके साथ मुकम्मल ताउन करेगी। और आपसे इस तवक्को और इस उम्मीद के साथ आप वो नैरेटिव बताएंगे दुनिया को कि जो मिलिटेंट हैं, जो पहाड़ों पे हैं, जो गुमराह हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है हमारे बड़े खुले आर्म्स के साथ हम सबको वेलकम करेंगे। कमिंग टू द टॉपिक वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस टाइम तो बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप के रीजंस हैं। जब नौकरियां 10 लाख में बिक रही होंगी, तो यूथ जो है वो स्टेट की तरफ जो सिटीजन का ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट जो है उसका डेफिसिट होगा। दिस इज़ क्वाइट कॉमन। जब मेरिटोक्रेसी जो है वो नहीं होगी, मेरिट पीछे होगा, और सिफारशी कल्चर आगे होगा, पैसे का कल्चर आगे होगा, गवर्नेंस का जो मॉडल हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, उस मॉडल के तहत ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसकी तरफ, जो स्टेट और यूथ का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसकी तरफ बढ़ रहा है। हम सब ने मिलके उसको ठीक करना है, और कोई इतना बड़ा माइलस्टोन नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो ये बड़ी आसानी के साथ इसको यूथ को इंटीग्रेट किया जा सकता है। यूथ इंटीग्रेटेड है, कम परसेंटेज में जो स्टेट के अगेंस्ट हमारी यूथ के अंदर एक जो पाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि परसेप्शंस एंड रियलिटीज़, परसेप्शंस हमेशा बड़ी फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू रियलिटीज़। रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं, और परसेप्शन है क्या? बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सिंस डे वन 1947 से लेकर आज तक एक एंटी पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा टूल्स थे वो पहले दिन से मौजूद थे।
اور پرسیپشن کو ریئلٹی سے ڈفرینٹ طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور یہ ہمیشہ دنیا میں ہوتا ہے کہ پرسیپشنز آر فاسٹر دین ریئلٹیز، اور وہی بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ہوا ہے. ہماری یوتھ کو اتنا پلوٹ کیا گیا ہے کہ ان کا جو ٹرسٹ ہے، جہاں ہماری غلطیاں بھی ہیں، جہاں ہمارے گورننس میں ویکنیسز بھی ہیں، وہاں پروپیگنڈا ٹولز کا بھی اثر ہوا ہے، وہاں ان پروپیگنڈا کا بھی اثر ہوا ہے جو بیٹھ کے بڑے منظم اور آرگنائز طریقے سے اسٹیٹ آف پاکستان کے اگینسٹ کی گئی ہے. فار ایگزامپل، ایک بڑی کامن سی بات کی جاتی ہے کہ جی 1948 میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے زبردستی بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. اب ہسٹوریکل فیکٹس کیا ہیں؟ ہسٹوریکل فیکٹس یہ ہیں کہ جب 1946 میں ایک پاکستان اور انڈیا یا انڈو پاک کی جو انڈیپینڈنس ہوئی، وہ برٹش پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ سے ہوئی. اور برٹش پارلیمنٹ کا جو ایکٹ تھا وہ تھا کیا؟ وہ یہ تھا کہ آئیدر جو پرنسلی اسٹیٹس تھے، جو انڈیا میں بھی تھے اور جو پاکستان میں بھی تھے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے آئیدر یو آر ود پاکستان اور ود انڈیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ایک جو آزاد حیثیت ہے اس کو برقرار رکھ سکیں. دس واز برٹش ایکٹ، اور اس ایکٹ کے تحت اس کو پہلے دن ہی انڈینز نے آن دا ویری فرسٹ ڈے انہوں نے امپلیمنٹ کر لیا. ہم نے باقی کیسز میں کچھ کیسز میں کر لیا، جام آف لسبیلا نے انکنڈیشنلی پہلے دن الحاق کر لیا، اسی طرح خاران کی اسٹیٹ نے، مکران کی نے. کلات جو ہے وہ رہ گیا. اب کلات جو آج بھی ہم سب بلوچستان کے رہنے والے لوگ ہیں، سریاب سے شروع ہوتا تھا اور وڈ پہ جا کے ختم ہو جاتا تھا، یہ تھی کلات اسٹیٹ. اب بلوچستان پورا آپ دیکھ لیں اور کلات اسٹیٹ دیکھ لیں. پھر خان کلات نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ اٹ واز این آرٹیکل آف فیتھ فار می ٹو جوائن پاکستان. وہ پھر بعد میں فیڈریشن کے نمائندے بھی بنے اور پھر انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں ہر چیز لکھی. تو یہ کہنا یہ ہے پرسیپشن، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے ریئلٹی. ریئلٹی اور پرسیپشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے موو آن ہوئی ہیں اور اس کو پھر ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. فار ایگزامپل میں پھر دوسری ایگزامپل دے دیتا ہوں. نواب نوروز خان کی ایگزامپل ہے. نواب نوروز خان کو پہاڑ سے اتارا گیا اور پرسیپشن کیا ہے کہ قرآن دے کے اتارا، اور قرآن دے کے کسی ملٹری افسر نے اس کو اتارا اور اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی یا اس کے بچوں کو پھانسی دے دی، وہ جیل میں فوت ہو گئے. اب ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ بلوچستان کے دو سرداروں نے اس کو اتارا تھا. I don't want to name them because they are not alive، تو مناسب نہیں ہے. ان کے دونوں کے بیٹے جو ہیں یہاں پر چیف منسٹر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو وہاں سے جا کے نیچے اتارا. وہ سٹوری کوئی نہیں بتاتا ہے. غلط ہوا جب اتار دیا. بنگلزئی کو ہم لے آئے ہیں، کل اس کو اگر ہم جیل میں ڈال دیں تو دس از ناٹ فیئر. جیل میں ڈالنا تھا تو جب یہ پہاڑ پہ تھا تو پکڑ لیتے. اب جب یہ خود آیا ہے، والنٹیئر کر کے آیا ہے، تو ہمیں اس کو، جہاں ٹرائبل سوسائٹی میں جہاں ان کے ایسے گناہ ہیں جو انہوں نے ٹرائبلز کے ساتھ کیے ہیں، ریاست کو چاہیے، حکومت کو چاہیے، اور ہم سرفراز بنگلزئی کی مدد کر رہی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جو کسی ٹرائبل کے ساتھ ہوا ہے، کسی لوکل کے ساتھ ہوا ہے، کسی سٹیزن کے ساتھ ہوا ہے، ریاست کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس کو معافی کا. بلاول بھٹو کے پاس اختیار ہے بے نظیر کے قاتلوں کو معاف کرنے کا. اسی طرح ہارون بلور کے قاتل کا معاف کرنے کا اختیار جو ہے وہ بلور فیملی کے پاس ہے، وہ ریاست کے پاس نہیں ہے. تو سرفراز کے ہاتھوں اگر کوئی بلوچ مارا گیا ہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے لیے پھر راستہ ہے ٹرائبل سوسائٹی میں. وہ راستہ ہم دکھائیں گے آپ کو، اس راستے میں ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ کی یہ جو انٹر ٹرائبل فیوڈز ہیں ان کو کم کیا جا سکے. اینی ہاؤ، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریئلٹیز اور پرسیپشنز کی وجہ سے آپ اسٹیٹ کا جو ٹرسٹ ہے، پھر ہمارا جو گورننس کا ماڈل ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں بڑی کامن سی پرسیپشن ہے کہ یہ جو انسرجنسی ہے، یہ جو وائلنس ہے، ایک تو وائلنس کا رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے. اسی لیے اسٹیٹ نے جو وائلنس کے آپریٹس بنائے ہیں، جو ان کو ٹولز دیے، ان کو یونیفارم دیا ہے. یونیفارم والا آدمی جو ہے وہ وائلنس کو ایکسرسائز کرتا ہے آن بہاف آف اسٹیٹ، اینی اسٹیٹ. تو کسی انڈیویجول کو کسی بھی ریزن سے، واٹ سو ایور دا ریزن از، اس ریزن کی بنیاد پر ایکسرسائز وائلنس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب کیا ہوتا ہے بلوچستان کے کیس میں پرسیپشن کیا ہے کہ جی انڈر ڈیولپمنٹ ہے، اچھا سڑکیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. دس از دا ریزن کہ یہ انسرجنسی ہے. یہ پورے پاکستان میں یہ پرسیپشن ہے. اب جو لڑ رہا ہے، جس نے بندوق اٹھائی ہے، وہ جو وائلنس کر رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟
وہ کہتے ہیں میں اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں بلوچ آئیڈینٹی پہ ایک نیا اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں، افغانستان کا کچھ حصہ، ایران کا کچھ حصہ اور بلوچستان کا کچھ حصہ۔ افغانستان اور ایران میں وائلنس نہیں کروں گا کیونکہ وہ مارتے زیادہ ہیں، بلوچستان میں وائلنس کروں گا کیونکہ بلوچستان کی اپنی فرجلٹیز ہیں، اور یہاں پر اسٹیٹ جو ہے ہمیشہ سے ایک ایٹیچیوڈ جو کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ اسٹیٹس کا، گورنمنٹس کا ڈفرینٹ ٹائمز پہ ٹوورڈز وائلنس، وائلنس ان دا نیم آف ریلیجن از ان ایکسیپٹیبل ٹو ایوری ون، اس کو ہم سب مل کے ٹیررزم کہتے ہیں۔ نیشن اتنی ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہے کہ وائلنس ان دا نیم آف قوم پرستی تو نہیں کہہ سکتا، ان دا نیم آف دس سیپریٹسٹ موومنٹ واٹ ایور، اس کے لیے ہم نے ٹرمینالوجی نئی پیدا کر لی ہے کہ ناراض بلوچ ہے۔ ناراض بلوچ تو وہ یہ ڈگری ہولڈر ہے جو بیچارہ نوکری کے لیے جاتا ہے، اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے، لیکن پیسے دے کر جب ہم اس کو نوکری دیتے ہیں، پیسے لے کر میری کلاس یا ہماری بیوروکریسی، ان دو کے علاوہ تو کوئی نہیں دیتا نا پیسے، اگر ہم پیسے لے کے نوکری دیتے ہیں تو یہ ناراض ہے، اس کو میں نے منانا ہے، اس کو جا کے گلے لگانا ہے کہ میں میرٹ پہ تمہیں نوکری دوں گا، میں نوکری بیچنے نہیں دوں گا، میں میرٹوکریسی کو پروموٹ کروں گا، اس کی ناراضگی مجھے میرے سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن بندوق والا ناراض تو نہیں ہے، وہ تو میرے معصوم شہریوں کا قتل کر رہا ہے، اس کو تو وائلنس کا رائٹ کانسٹیٹیوشن نہیں دیتا ہے، اس کو وائلنس کا رائٹ ہمارا دین نہیں دیتا ہے، ہمارا معاشرہ نہیں دیتا، سوسائٹی نہیں دیتی، ہاں اس کو وائلنس کی اجازت کسی صورت نہیں ملنی چاہیے۔ پرسیپشن انپیرلل ڈیولپمنٹ کمپلیمنٹ کرتا ہے، یہ سیپریٹسٹ کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، لیکن یہ ریزن نہیں ہے، یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، انپیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے۔ جو ڈیولپمنٹ کوئٹہ میں ہے کیا وہ ڈیرہ بگٹی میں ہے؟ جو ڈیولپمنٹ خوزدار سٹی میں ہے کیا وہ آگے مولا میں ہے، وہ کرخ میں ہے؟ جو ڈیولپمنٹ تربت میں ہے کیا وہ بلیدہ میں ہے، کیا وہ مند میں ہے؟ کیا جو لاہور میں ہے وہ راجن پور میں ہے، جو کراچی میں ہے وہ کشمور میں ہے؟ سو اینڈ سو آن، دس انپیرلل ڈیولپمنٹ از این ایشو، یہ کلونیل ٹائم سے یہ ایشو رہا ہے، اور ڈیولپڈ نیشن سٹیٹس نے بڑی مشکلوں سے اس ایشو کو اپنے ریزولو کیا ہے کہ انہوں نے پیرلل ڈیولپمنٹ اپنے ٹیل اینڈز تک لے کے گئے ہیں۔ اب یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ کو ریزن بنا کر یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے انسرجنس کو، کیونکہ یوتھ ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے، یوتھ کو یہ جو سلوگنز ہیں یہ سلوگنز امپریس کرتی ہیں ینگسٹرز کو کہ جی دیکھیں، اور پھر یہ جو یوتھ پروگرام ہوا ہے میں تھوڑی سی اس پہ کرٹیسزم ضرور کروں گا، میرا پہلے دن سے یہ ماننا ہے یوتھ کو جب آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں ان کو باقی سوسائٹیز میں، پنجاب میں، سندھ میں، ڈفرینٹ جگہوں پر، تو آپ ان کو لے کے کہاں جاتے ہیں؟ آپ ان کو لے کے جاتے ہیں موٹر ویز پہ، جو کہ ٹھیک ہے موٹر وے بلوچستان میں بھی بننی چاہیے، اور ہم اپنے ٹینور میں، میری پرائم منسٹر سے پہلی ملاقات میں میں نے ان سے کہا کہ ہم کیوں ڈپرائیوڈ ہیں موٹر وے سے، ہمیں موٹر وے بلوچستان میں چاہیے، آپ نے بنانا ہے اس کو، یہ وائبل ہے یا نہیں ہے، اکنامکلی وائبل ہے یا نہیں ہے، کمرشلی ہے یا نہیں ہے، لیکن بٹ وی نیڈ اٹ۔ ہم اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ سے کہ آن دا ڈے فرسٹ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرم طریقے سے ہم فیڈرل سے، فرم طریقے سے بٹ پولائٹلی ہم اپنے رائٹس کی بات کریں گے، ہم اپنے رائٹس نہیں چھوڑیں گے، ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن کون سے فورمز یوز کریں گے؟ جو کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دیے، کانسٹیٹیوشنل فورمز یوز کرتے ہوئے وی ول گو فار آور رائٹس، وی ول ناٹ کمپرومائز۔ آئی ایم ٹیلنگ یو ویری اسٹیٹ آن ریکارڈ، آئی ول ناٹ کمپرومائز آن اینی تھنگ، کسی بھی رائٹ پہ، بلوچستان کا کوئی بھی رائٹ ہو۔ آئی ڈیم کیئر، کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی مجھ سے خوش ہوتا ہے، جہاں بلوچستان کے رائٹ کی بات ہوگی، کانسٹیٹیوشن نے جو فورم مجھے دیے، آپ سنیں گے میری لاؤڈ وائس، آپ سے چھپ کے بند کمرے میں کسی کے ساتھ جا کے کوئی ڈیل کر کے نہیں آؤں گا، جو بھی ہمارے رائٹس ہیں وہ ہم لیں گے انشاءاللہ۔ اینی ہاؤ، اب کمپلیمنٹ کرتا ہے انسرجنٹس کو۔ آج ہم سپوز کر لیتے ہیں، ایک ایسے کر لیتے ہیں، ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کرا لی، پیرلل ڈیولپمنٹ ہوگی بلوچستان میں، تو کیا انسرجنسی ختم ہوگی؟ آنسر از نو۔ کیا ہمارا جو یوتھ ہے وہ ہمارے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائے گا؟ آنسر از نو، بیکاز اس طرف سے ایک منظم قسم کی، ایک سیریس قسم کی انسرجنسی بلوچستان میں چلا رہے ہیں وہ لوگ، اور ملٹریلی، یہ بات میری ریکارڈ کا حصہ بنا لیں، ملٹریلی اتنی بڑی ملٹری ہماری ایف سی، لیویز، پولیس، ملٹریلی وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن ایک جگہ اٹیک کر لیں گے، دو جگہ اٹیک کر لیں گے، ایک مکہ ہمیں مار لیں گے، دو ہم مار لیں گے،
لیکن ہمارا جو انٹلیکٹ ہے، ہماری یہ جو ینگسٹرز میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جو یوتھ ہے، ہماری انٹیلیجنسیا ہے، ہماری جوڈیشری ہے، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، اسمبلی ہے، مسجد کا ممبر ہے، یہ وہ فورمز ہیں جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور بڑے منظم طریقے سے انہوں نے ہمارے یوتھ کو استعمال کرنا شروع کر دیا. دبئی میں اور سنگاپور میں پورے فورمز بنے ہوئے ہیں جہاں پر وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ہمارے یوتھ کو اپروچ کر رہے ہیں. کبھی ان کو کوئی چیز سینڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اینڈ دس از ہاؤ دے اسٹارٹ پولوٹنگ دیم، اور آہستہ آہستہ ان کو وائلنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. مسکان زئی صاحب کی شہادت جو ہے اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے. اور پھر مطلب یوتھ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوتھ کو یہ کہا جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ 90,000 لوگ اس دہشت گردی کی جنگ میں مارے گئے، پروسیکیوٹ کتنے ہوئے؟ 90 بھی نہیں ہوئے. تو آخر کہیں پہ تو کوئی فالٹ ہے، کہیں پر تو کوئی مسئلہ ہے کہ ہم نے اس جنگ کو، اور بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ایک اور چیز میں فیل کرتا ہوں کہ ہم نے یہ فیل کیا کہ اس جنگ کو ہم نے صرف سمجھا ہوا ہے کہ یہ مسکرینٹس کی اور فوج کی جنگ ہے. یہ جنگ صرف فوج کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ بیوروکریسی کی ہے، یہ جنگ انٹیلیجنسیا کی ہے، یہ جنگ یوتھ کی ہے، یہ جنگ میڈیا کی ہے، یہ جنگ جوڈیشری کی ہے، جنگ پولیٹیشن کی ہے. ہم سب نے مل کے اپنی ریاست کو بچانا ہے. ہم نے اس ریاست میں رہنا ہے، اس ریاست کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن، اچھا آج تک بلوچستان میں آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کو رائٹس ملے ہیں، لیٹس اسٹارٹ فرام پروونشل اسٹیٹس، وائلنس سے ملا ہے؟ نو، کانسٹیٹیوشن سے ملا ہے، کانسٹیٹیوشنل فورم سے ملا ہے. پھر 18th امینڈمنٹ کو لے لیں کہ ہماری جو قوم پرست جماعتیں یہاں پر پالیٹکس کر رہی تھی، ان کی ڈیمانڈز جو تھیں کنکریٹ لسٹ کے حوالے سے، این ایف سی کے حوالے سے، پاورز کو جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز کرنے کے حوالے سے جو تھیں، وہ کم تھی. 18th امینڈمنٹ نے، پارلیمنٹ نے ہم کو اس سے زیادہ آٹونومی دے دی. اچھا اب ہم نے کیا کیا کہ اپنی آٹونومی کوئٹہ میں رکھ لی. فیڈریشن سے تو لینے کے لیے ہم بڑے بےتاب تھے. کیا کوئٹہ سے ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹرینتھن کیا؟ کیا ہم نے جو ہمیں این ایف سی ایوارڈ میں ملا وہ ہم نے اپنے نیچے اس کو ڈاؤن اسٹریم کیا؟ آنسر از نو. تو ہم نے اپنے گورننس ماڈل کو امپروو کرنا ہے. پرسپشن اور ریئلٹیز یوتھ کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. یوتھ کو آپ، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ ان کو موٹر ویز پہ لے کے جاتے ہیں، آپ ان کو پی ایم ہاؤس دکھاتے ہیں، آپ ان کو جی ایچ کیو دکھاتے ہیں، چیف سے ملتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لے کے جائیں، پرائم منسٹر سے ملوائیں. فار گوڈ سیک ان کو راجن پور میں جو بلوچ رہتا ہے اس کے پاس بھی لے کے جائیں. جو سرگودا کے چک نمبر 272 پہ ایک پنجابی رہتا ہے جس کے یہی مسائل ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسائل ہیں، ادھر بھی لے کے جائیں. لاڑکانہ کے دور دراز گاؤں میں، شکارپور کے دور دراز کچے کے علاقے میں، ادھر بھی لے کے جائیں. یہی مسائل آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کو بلوچستان میں نظر آئیں گے. یہ جو انپیرلڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ پورے بلوچستان، پورے پاکستان کا ایشو ہے. تو لہٰذا اس پرسپشن سے باہر آ جائیں. وائلنس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، یوتھ کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ. اب میں الیکٹڈ چیف منسٹر ہوں آپ کا، میں اگر کل نوکریاں بیچنا نہ روک سکا، کسی پنجابی کا قصور ہے یا میرا قصور ہے؟ میں کوئٹہ شہر کا 1.5 لاکھ ٹن کچرا نہیں اٹھا سکا، قصور میرا ہے یا کسی پنجابی کا ہے؟ قصور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کا ہے. میں اگر چھوٹا سا کوئٹہ شہر صاف ستھرا نہیں کر سکا، یہ آپ کے دیواروں پہ بھی میں آ رہا ہوں، ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے کدھر کیا کدھر کیا، ایک پینٹ نہیں مار سکا اگلے 2 مہینے میں، تو قصور کیا لاہور میں بیٹھے ہوئے کسی پنجابی کا؟ قصور میرا ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری، احساس ذمہ داری لینا ہے. انہوں نے 70% آپ کے ریونیوز بڑھانا شروع کر دی، اور بڑھنے چاہیے. آپ ریونیوز اپنی، ہمیں اپنی ریونیوز بڑھا کر، ہاں پھر یہ نہ ہو کہ جو ہم نے ماڈل انٹروڈیوس کیا ہوا ہے 40% 50% تو پرسنٹیجز میں چلا جاتا ہے، تو پیچھے رہ کیا گیا؟ ہم نے اس ڈیولپمنٹ ماڈل کو امپروو کرنا ہے. وہ امپروو کون کرے گا؟ میں، آپ، ہماری سوسائٹی. ہم ایز اے سوسائٹی، کرپشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم کرپشن کی روک تھام میں کہتا ہوں 10% کامیاب ہو جائیں، ہم سے نہیں ہوگا. میں آج کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ 100% یہ کرپشن رک جائے گی. 10% ہم نے روک لیا تو تاریخ میں ہمارا نام امر ہو جائے گا. اور لیکن ہماری نیت ہے،
हम रोकने की कोशिश करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर ऑन हाउस। मेरा कोई अजीज रिश्तेदार आपको सीएम सेक्रेटरीट पे नजर नहीं आएगा, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट पे नजर नहीं आएगा। जब वो नजर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि कोई सौदेबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं। बलूचिस्तान हमने मिलकर ठीक करना है, 65 के ऐवान ने मिलकर ठीक करना है, सारी टीम ने मिलकर ठीक करना है, आपने ठीक करना है, यूथ ने उस पर सबसे बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना है। एनी हाउ, मैं एंड में इस पे फिर क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। मैं सिर्फ इतना यूथ को कहना चाहता हूँ, फॉर गॉड सेक रिसर्च पे तवज्जो दें, रिसर्च करें। आपके पास प्रोपेगेंडा आता है, आपके पास फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे माशाल्लाह ज़ाहिर है सारी यूथ बैठी हुई है, आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। आप रिसर्च पे फोकस करें और परसेप्शन और रियलिटीज़ में फ़र्क जान कर जिए। जब ये फ़र्क आप जान के जिएंगे तो आपको स्टेट ऑफ पाकिस्तान के क्राफ्ट की भी समझ आएगी और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसकी भी समझ आएगी, और दुनिया में जो कुछ हो रहा है रीजन में उसकी भी आपको समझ आएगी। थैंक यू सो मच।